Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे. आए जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम को डेवलप करने में, बनाने में टीचर का क्या किरदार होता है. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 838 जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन और इसका यूनिट नंबर है 6. मैं थोड़ी सी पहले बात कर देता हूँ कि टीचर जो होता है ये करिकुलम को अमली तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल करवाता है, तमाम सरगर्मियों का वो निगरान होता है. करिकुलम बेशक स्टूडेंट सेंटर्ड हो, लर्नर सेंटर्ड हो, इसी तरह से या कॉन्टेक्स्ट सेंटर्ड हो, या जिसको यूँ बोलें कि सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, या वो टीचर सेंटर्ड हो. टीचर जो होता है उसका एक मरकज़ी किरदार है. वो बच्चे का गाइड होता है, बच्चे का एक गार्डनर होता है जो उसकी आबियारी करता है और तमाम एक्टिविटीज़ का वो निगरान होता है. इसलिए वो बहुत बेहतर जानता है कि बच्चों की नेचर क्या है और बच्चों को किस तरह से उनके मुताबिक ही करिकुलम जो है वो डेवलप करना चाहिए और किन हालात के अंदर बेहतर तौर पर सरगर्मियाँ करिकुलम की डेवलप हो सकती हैं. लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही एक अफसोसनाक हकीकत है कि हम हमेशा करिकुलम डेवलपर वो बंदे चुनते हैं जिनका एजुकेशन की अमली मैदान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी ख़ुद जो टीचर नहीं रहे होते और वो उसकी हकीकत को नहीं जानते कि हकीकी तौर पे किस तरह से कि एक करिकुलम के ऊपर सही मानों में अमल दरामद हो सकता है. तो ये दूसरे मुल्कों में भी और पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस रही कि टीचर को करिकुलम डेवलपमेंट में उसको ना लिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उस तरह से तदरीस ना हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए. आज हम देखते हैं कि एक टीचर का क्या रोल होता है. जी आइए जी हम इसके ऊपर बात करते हैं. तो एक टीचर का रोल क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर. इन टीचर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन, वो जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन होता है, पिछले लेक्चर में मैंने इसी की वजाहत की कि टीचर सेंटर्ड से क्या मुराद होता है. यहाँ पे समझ लें कि मरकज़ी जो किरदार होता है वो टीचर होता है. टीचर ने ही जो पढ़ाना है वही बच्चे ने पढ़ना है और टीचर की ही तय करदा जो होती है करिकुलम उसी को ही पढ़ाया जाता है और उसी की तय की हुई स्ट्रेटजी होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं. तो यूँ समझ लें कि टीचर जो होता है वो मरकज़ी किरदार होता है इसके अंदर. तो इन टीचर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन द टीचर इज़ द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे टीचर जो होता है वो दिलचस्पी का मरकज़ होता है. दिस टाइप ऑफ करिकुलम emphasizes द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर इन द करिकुलम डेवलपमेंट. तो इस तरह का जो करिकुलम होता है इसके अंदर टीचर की तरफ से जो करिकुलम डेवलप होता है उसको अहमियत दी जाती है, यानी करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है. टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. बच्चों की डेवलपमेंट में टीचर बड़ा अहम किरदार अदा करता है. ही पार्टिसिपेट्स इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एट अ क्लास लेवल. वो क्लास का कोई भी लेवल होता है या क्लास की सतह पर तमाम सरगर्मियों में टीचर जो है वो सरगर्म रहता है और हिस्सा लेता है. इसलिए वो बेहतर तौर पर समझता है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ को करवाया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, दे सिलेक्ट टीचिंग मटेरियल्स. टीचर जो होता है वो टीचिंग मटेरियल इकट्ठा करता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बच्चे को पढ़ानी है. वो मटेरियल वो मवाद है जो किताब की शक्ल में भी होता है और वो सरगर्मी जो उसको करवाई जाती हैं और वो मटेरियल भी है जो एड्स के तौर पे काम आता है, जिसमें वाइट बोर्ड या दीगर चीज़ें जो होती हैं जो बच्चे को असिस्ट करती हैं. टीचिंग स्ट्रेटजीज़, इसी तरह से जो हिकमत अमलियाँ होती हैं तदरीस की वो भी टीचर जो इस्तेमाल करता है. यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड सो ऑन. तो इस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स यानी जो मुआवनत करती हैं टीचिंग में और इसी तरह से जो भी चीज़ें दरकार होती हैं वो टीचर ही मैनेज करता है. सो टीचर शुड टेक इंटरेस्ट इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग रोल. इसलिए किसी किस्म का भी जो करिकुलम डेवलपमेंट का अमल होता है उसके अंदर टीचर का डिसीजन मेकिंग रोल बड़ा अहम होता है एट द स्कूल लेवल, स्कूल के दर्जे पर. फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट. आए हम देखते हैं जी एक टीचर के करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर कुछ रोल हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं. फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर टीचर के ये कुछ रोल हैं. पहले, इम्प्लीमेंटर्स ऑफ डेवलप्ड करिकुलम.
ایک تو کریکلم جو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کا وہ امپلیمنٹر ہوتا ہے، یعنی عملی طور پہ وہی اس کے اوپر ساری جو اس کو نافذ العمل کرتا ہے، اس کے اوپر بچوں کو اس کے مطابق چلاتا ہے اور تمام سرگرمیاں کرواتا ہے، یعنی عملی طور پہ اس کا نفاذ وہ کرتا ہے۔ اور دوسرا اڈاپٹر سے مراد کیا ہے؟ اڈاپٹر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالتا ہے اور بچوں کو بھی ان کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ میرے ایک لیکچر بھی تھا جس کے اندر میں نے یہ ایک لیکچر کا عنوان تھا ہو از دا ٹیچر، ٹیچر کون ہے؟ تو اگر آپ آن لائن اس کو یوٹیوب کے اوپر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں میں نے ٹیچر کے مختلف رول بتائے ہیں۔ ٹیچر جو ہے وہ گارڈنر بھی ہے، ٹیچر جو ہے وہ کیٹالسٹ بھی ہے۔ کیٹالسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے اڈاپٹرز کے معنوں میں اس کو بیان کرنے۔ کیٹالسٹ وہ ہوتا ہے جو کسی کیمیائی عمل میں حصہ نہیں لیتا۔ کیٹالسٹ سے مراد یہ تھا کہ جب کوئی کیمیائی عمل ہوتا ہے تو کیمیائی عمل کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے کوئی کیٹالسٹ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی تیسری چیز۔ اب وہ جو ہوتی ہے کیٹالسٹ، وہ اس کو عمل انگیز بھی بولتے ہیں، وہ اس کیمیکل جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں بنتا لیکن اس کیمیکل ری ایکشن کو تیز کر دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیتا ہے جو سچویشن ہوتی ہے اس بچے کی گائیڈ لائن اس کو دینے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے وہ ان بچوں کو ساتھ لے کے گائیڈ کے طور پر چلتا ہے۔ اسی طرح سے ڈیولپرز، تو کریکلم کو ڈیولپ کرنے والا بھی ٹیچر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کس صورتحال کے اندر کیا کیا کروایا جا سکتا ہے یا کیا کروانا چاہیے۔ تو اس طرح سے ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ڈیولپر بھی ہے، وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریسرچر بھی ہے، یعنی تحقیق کرتا ہے۔ جب بھی یعنی ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے تو عام طور کے اوپر ٹیچر ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ کلاس کو بہتر طور پہ چلا رہا ہوتا ہے اور بہتر طور پہ واچ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا آبزرور ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں وٹ از دا امپورٹینس آف کریکلم ان اے اسکول۔ اسکول کے اندر کریکلم کا رول کیا ہوتا ہے؟ تو گڈ کریکلم پلیز این امپورٹنٹ رول ان فورجنگ لائف لانگ لرننگ کیپیٹنسیز۔ اب جتنی بھی لرننگ کیپیٹنسیز ہوتی ہے، کمپیٹنسیز یعنی اہلیتیں پیدا کی جاتی بچے کے اندر جو زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی ہیں، ہر ماحول میں اس کو سیکھنے کے قابل بناتی ہیں، یہ کریکلم اس کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل ایٹیٹیوڈز اینڈ سکلز، اسی طرح سے معاشرے کے اندر جو اس کے رویے ہوتے ہیں ان کو متعین کرنے میں کریکلم کا رول ہوتا ہے، اور جو معاشرتی سکلز ہوتی ہیں یعنی سوشل سکلز جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر مطابقت اختیار کرنے میں اس کو مدد دیتی ہے، کریکلم سے ہوتی ہیں، سچ ایز ٹالرنس اینڈ رسپیکٹ۔ جس طرح سے وہ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بیلنس میں رکھتا ہے، رسپیکٹ، پیسفل کنفلکٹ مینجمنٹ، اسی طرح سے دوسروں کی عزت کرنا کسی بھی حال کے اندر، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق و فرائض کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسفل کنفلکٹ مینجمنٹ کہ اگر کہیں کنفلکٹ ہو گئی ہے، جھگڑا ہے، کوئی ایسی صورتحال کشیدہ پیدا ہو گئی ہے تو اس کو بڑے پرامن طریقے سے مینج کرنا۔ یہ نہیں کہ دوسروں کا جھگڑا ہو، یہ کہ جہاں پہ اس کی اپنے جذبات کی کشمکش بھی ہو جائے کسی کے ساتھ تو وہاں پہ جذبات کو بہت پیسفل ماحول کے اندر بیلنس میں رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروموشن اینڈ رسپیکٹ آف ہیومن رائٹ، انسانی حقوق کو پروموٹ کرنا اور اس کا احترام کرنا، جینڈر ایکویلٹی، اور اسی طرح سے ایک جو معلم ہوتا ہے جو کریکلم کو اچھی طرح سے سیکھتا ہے، ایک صحیح بندہ جو ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے یا جو لرنر ہوتا ہے، وہ جینڈر کی ڈسپیرٹی پہ یقین نہیں رکھتا، وہ تمام افراد کو ایک جیسا سمجھتا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اینڈ سوشل جسٹس، اور وہ سماجی انصاف پر یقین رکھتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ہر بندے کو جینے کا حق ہے، ہر بندے کو سیکھنے کا حق ہے، ہر بندے کو خوشیاں منانے کا حق ہے، تو ہر چیز کے اوپر وہ کاربند رہتا ہے۔ اگر وٹ از دا امپورٹینس آف کریکلم ان اے اسکول، وہی ہم بات کر رہے ہیں۔ گڈ کریکلم پلیز این امپورٹنٹ رول ان فورجنگ لائف لانگ لرننگ کیپیٹنسیز، سوشل ایٹیٹیوڈس۔ یہ وہی سلائڈ جو ہے یہ دوبارہ آگے ریپیٹ ہو گئی، تو یہ وہی ہے کہ وہ ایک جو اہم کردار ادا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر بھی اور اسکول کے اندر بھی ایک اچھا کریکلم۔ مزید ہم دیکھتے ہیں ہو امپلیمنٹ دس کریکلم، اس کریکلم پر عمل درآمد کون کرتا ہے، کون امپلیمنٹ کرتا ہے؟ All this curriculum is implemented by teachers and depends on the quality of teaching and learning strategies, learning materials and assessment۔
اب دیکھیں جی کوئی بھی کریکلم ہے، کوئی بھی ہو، بے شک وہ لرنر سینٹرڈ ہو، ٹیچر سینٹرڈ ہو یا سبجیکٹ سینٹرڈ ہو، ہر طرح کا کریکلم جو اس کو امپلیمنٹ ٹیچر ہی کرتا ہے، یعنی ٹیچر ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے کلاس روم کے اندر. اور یہ سارے کا سارا اس کا دار و مدار اس کی کامیابی کا ٹیچنگ کوالٹی پر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان اسٹریٹجیز پر ہوتا ہے جو لرننگ کے لیے ایک ٹیچر اختیار کرتا ہے، اور اس مٹیریل پر ہوتا ہے جو ٹیچر ان بچوں کو سکھانے کے لیے، ایکٹیویٹی سکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر جو ٹیچر ان کی وقتاً فوقتاً اسیسمنٹ کرتا رہتا ہے اور ان کا جائزہ لیتا ہے. یہ سارے کا سارا دار و مدار کریکلم کی امپلیمنٹ کا ان چیزوں پر ہوتا ہے. اونلی دوز ٹیچرز ہو آر trainees can play an important role in defining and implementing the curriculum. ہاں ایک چیز اور ہے یہاں پہ، ٹریننگ سے مراد نہیں ہے جنہوں نے ٹریننگ لی ہوتی ہے، جو ٹرینڈ یافتہ ٹیچرز ہوتے ہیں وہی اس کریکلم کو ڈیفائن کرنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس کو نافذ العمل کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، یعنی جن کو اس کے بارے میں معلوم ہے، علم ہے. دس entails understanding and participating in curriculum development process. اب یہ بات یہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کو کریکلم ڈیولپ کرنے میں اور اسی طرح سے کریکلم کے پروسیس کو ڈیولپ کرنے میں، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس کو ڈیزائن کرنے میں اس ٹیچر کو بھی شامل کرنا چاہیے. اس کی پارٹیسپیشن ضروری ہے، اس کی سوجھ بوجھ ضروری ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کے بارے میں اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. ٹیکنگ آن نیو رولز ایز ایڈوائزرز اور پھر اس کو ایک ایڈوائزر کا رول لینا چاہیے، ایک نیا رول اس کو ایڈوائزر کا ہونا چاہیے جو ٹریننگ کے ساتھ ہو. فیسیلیٹیٹرز ہو، یعنی وہ بچوں کو تعلیم دینے میں فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی رہنمائی کرے. اینڈ کریکلم ڈیولپرز، اور کریکلم کو ڈیولپ کرنے والا ہو. یعنی یوں سمجھ کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس سے بہتر کریکلم کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا کوئی، اگر اس کو یہ ٹریننگ ہو کہ کریکلم کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے اندر اس کی پارٹیسپیشن ہو اور اس کو پتہ ہو کہ کریکلم کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایڈوائزر کا رول بھی ادا کرے بچوں کے لیے اور فیسیلیٹیٹر کا رول بھی ادا کرے، تو وہ بہتر طور پر کریکلم کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایٹیٹیوڈز آف پالیسی میکرز. جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں ان کی ایٹیٹیوڈز کیا رہے ہیں یا کس طرح کے رہے ہیں ٹیچرز کے بارے میں. ٹیچرز کی ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ فار ویوڈ سمپلی ایز اے اسکلڈ ٹیکنیشینز. اب ٹیچرز جو ہیں ان کو کبھی بھی کوئی خاص مقام نہیں دیا. پالیسی میکر جو پالیسی بنانے والے ہیں انہوں نے کبھی بھی خاص مقام نہیں دیا، بلکہ ان کو تو صرف ایک ایسا اسکل مین سمجھا گیا جو ایک ٹیکنیشینز کی طرح ہوتا ہے، جو ایک مکینک کی طرح ہوتا ہے. ہو ڈیوٹیفلی ریئلائز آ گیون سیٹ آف ٹیچنگ ان اکارڈنس ود دا ڈائریکشنز آف اے ڈسٹنٹ اتھارٹی. اور ان کا کام صرف یہی رکھا گیا ہے کہ جو ایک دور بیٹھی ہوئی اتھارٹی ہے اس کی ڈائریکشن کی روشنی میں کچھ جو ریئلائز کیے ہوئے جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو ان کو ریئلائز کروائی کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ٹیچنگ کی، وہ سر انجام دے رہا ہے. یعنی آج تک ہمیشہ یہی ٹیچر کا رول رہا ہے کہ جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے بس ایک ٹیکنیشین کے طور پر اس کو رکھا ہے کہ جو ہدایات آپ کا ایک دور اتھارٹی بیٹھی ہوئی آپ کو دیتی ہے بس اسی کو سامنے رکھے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں. ٹیچرز آر سپوزڈ ٹو بی ایکٹیو پارٹیسپینٹس ان دا کریشن آف کلاس روم ریئلٹیز. اب اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ خیال کیا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کلاس روم کے اندر جو ریئلٹیز کریٹ کی جاتی، جو اصل حقائق ہوتے ہیں جو سامنے کلاس روم میں جب عملی طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو اصل میدان تو کلاس روم ہے، تو اس کے اندر جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے شرکت کرنے والا وہ تو ٹیچر ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے سب سے. اینڈ دے ایکٹ ان لائٹ آف دیئر اون بلیفس. اور وہاں جا کے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے بلیف کے مطابق کام کرتا ہے، جس طرح سے اس کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ پرفارم کرتا ہے. اینڈ پرسیپشنز آف دا ریلیونٹ ٹیچنگ سچویشن. اور پھر وہاں اس کے جو پرسیپشن ہوتے ہیں وہ اس کی جو سچویشن ہوتی ہے ٹیچنگ کی اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بہتر طور پر کلاس روم کے اندر مینج کرتا ہے سارے معاملات کو اور ان حقائق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے جو حقائق چل رہے ہوتے ہیں. اب مزید ہم دیکھیں ایٹیٹیوڈز آف پالیسی میکرز کا کیا رہا ہے. ایون دو large sums of money are spent on implementing new curriculum, several of these efforts have failed. یعنی دیکھنے میں بہت سے ممالک کے اندر کہ بہت زیادہ کریکلم کو ڈیولپ کرنے کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اوپر خرچ کیا گیا، لیکن ساری کی ساری ایفرٹ جو ہیں وہ ناکام ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ ٹیچر کو شامل نہ کیا گیا؟ اکارڈنگ ٹو ساراسن 1990 the main reason for the failure is the lack of understanding of the culture of the school by both experts and educators externally and internally۔ اب اس کے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ساراسن نے 1990 میں بیان کیا کہ اصل اس ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کو بنانے والے تھے، یعنی جو کریکلم کو ڈیولپ کرنے والے تھے، اور جو ایجوکیٹرز تھے، انہوں نے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اسکول کے کلچر کو سمجھا ہی نہیں تھا، وہ اسکول کے کلچر کو ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اب اسکول کا کلچر سے کیا مراد ہوتی ہے کہ دیکھیں، کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ایک خاص طرز زندگی ہوتا ہے، خاص نقطہ نظر ہوتا ہے، خاص انداز فکر، خاص انداز سیکھنے کا انداز ایک خاص ہوتا ہے، ان کے ایٹیٹیوڈز مختلف ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ۔ اور جو بندہ ایک کریکلم ڈیولپر ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، وہ ان بچوں کی کس طرح کی سوچ ہے، وہ لوگ کس طرح کی لرننگ پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر وہ کریکلم کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ سکسیزفل امپلیمنٹیشن ریکوائرز انڈرسٹینڈنگ دا ٹریڈیشنز، دا رولز اینڈ رسپانسبلٹی آف انڈیویجولز ان دا اسکول سسٹم۔ اب ایک کامیاب یعنی اطلاق کے لیے، ایک کریکلم کے کامیاب اطلاق کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس اسکول کے جو افراد ہیں، اسکول کے افراد جو ہیں، وہ سمجھیں انڈرسٹینڈنگ دا ٹریڈیشن، دا رولز اینڈ رسپانسبلٹی آف انڈیویجول ان دا اسکول سسٹم۔ اسکول سسٹم کے اندر جتنے افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دیگر جو جڑے ہوئے اس کے ساتھ، ان سب کے کلچر کو اور ان کی روایات کو سمجھنا چاہیے، ان کے طور طریقوں کو سمجھنا چاہیے، ان کی اطوار زندگی کو سمجھنا چاہیے، پھر کریکلم ان کے مطابق امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ جو تھے پالیسی میکر اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ناکام رہا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں پالیسی میکرز جنرلی ویو ٹیچرز ایز ٹیکنیشینز اینڈ ڈو ناٹ انکلوڈ دیم ان دا کریکلم ڈیولپمنٹ پروسیس۔ عام طور پہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان ٹیچرز کو ٹیکنیشین سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے صرف یہ آگے کام کرنے والے ہیں، میکینک ہیں، اور پیچھے سے جو ڈائریکشن دی بس ان پر اسی نے عمل کرنا ہے، اس لیے اس کو کریکلم ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتے رہے، جس وجہ سے یہ سارا کام ناکامی کی طرف گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دا رول آف ٹیچرز ان کریکلم ڈیولپمنٹ کے اندر ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ سو فار ایز دا انوالومنٹ آف ٹیچر ان کریکلم ڈیولپمنٹ پروسیس از کنسرن، یہاں تک کریکلم ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ٹیچر کے رول کا خیال کیا جاتا ہے، اٹ از این ایڈمیٹڈ فیکٹ دیٹ نو ریئل ڈیولپمنٹ کین ٹیک پلیس ود آؤٹ ٹیچرز انوالومنٹ ان کریکلم ڈیولپمنٹ۔ یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ کریکلم کی ڈیولپمنٹ میں جب تک ٹیچر کی انوالومنٹ نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، یعنی اٹ از این ایڈمیٹڈ فیکٹ دیٹ نو ریئل ڈیولپمنٹ کین ٹیک پلیس، کہ کبھی بھی صحیح کریکلم جو ہوتا ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اس کی اندر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک ٹیچر انوالو نہ ہو۔ دا آئیڈیا آف ٹیچر انوالومنٹ ان کریکلم ڈیولپمنٹ came only a few decades ago even in the advanced کنٹریز، یعنی پہلے پورے دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی یہی رہا کہ ٹیچر کو شمار ہی نہیں کیا جاتا رہا، بس جو ایکسپرٹس ہوتے تھے وہ پالیسی بنا دیتے تھے اور ٹیچر کو ٹیکنیشین سمجھتے تھے۔ اب یہ جو آئیڈیا ہے یہ ابھی چند اشروں پہلے جو ہے لوگوں کے سامنے آیا، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی تحقیق ابھی سامنے آئی ہے تھوڑے اشرے پہلے، اینڈ دیٹ ٹو آفٹر نمبر فیلیورز ان کریکلم ریویژن۔ اور یہ کب سمجھ میں بات آئی؟ جب کئی مرتبہ کریکلم ریویژن کرنے کے بعد بھی ناکامی رہی۔ پرائر ٹو دیٹ کریکلم ریویژن واز ڈن ان مچ دا سیم وے ایز اٹ ہیز بین ڈن ان پاکستان، اور یہی عمل پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوا۔ ڈیسیژن اباؤٹ اوور آل پرپزز آف ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں اوور آل جو ڈیسیژن ہے، دا جنرل اسکوپ، اس کی جو اہمیت ہے، اینڈ اسٹرکچر آف پروگرام، وہ جو پروگرام کا ڈھانچہ ہے، واز ٹیکن ود آؤٹ اینی ریئل پارٹیسپیشن بائی ٹیچرس، اس کے اندر ٹیچر کی ریئل پارٹیسپیشن کو کبھی شمار ہی نہ کیا گیا۔ یعنی آج تک جو بھی ڈیسیژن لیے گئے
اور اسی طرح سے ایجوکیشن کے جو مقاصد سمجھے گئے، اس کی جو اہمیت کو واضح کیا گیا، یا اس کا جو پروگرام کا سٹرکچر بنایا گیا، اس کو جو اصل ریئل پارٹیسپینٹ ٹیچر ہے اس کو کبھی بھی شامل ہی نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ناکامی کی طرف گیا۔ آگے مزید دیکھتے ہیں جی رول آف ٹیچر کو ان دا کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ٹیچرز میں بی کالڈ کریکولم میکرز۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ بات کریں، تھیوری کے لحاظ کے ساتھ نظریاتی طور پر بات کریں، تو پھر ٹیچر جو ہے یہ کریکولم میکر ہے، بنانے والا ہے، بٹ سیلڈم ہیو دا بزنس آف کریکولم میکنگ ان پاکستان۔ لیکن کبھی بھی پاکستان میں اس کو کریکولم بزنس میں شامل نہیں کیا گیا، ایون ان مینی ڈیولپنگ کنٹریز۔ اور اس طرح سے بہت سے جو ترقی پذیر ممالک میں وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ سیکیورڈ وائڈ اسپریڈ پارٹیسپیشن آف دا گریٹ باڈی آف ٹیچر، کہ ٹیچر کو جو ہے وہ ایک سیکیورڈ مقصد کے لیے، صرف ٹیچنگ کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا رہا، ان اسپائٹ آف آل لپ سروس ٹو دا ٹیچرس۔ اور صرف ٹیچرز کے لیے یہ ایک زبانی جمع خرچ کیا جاتا رہا، یعنی اس کی تعریف کے لیے جمع زبانی، یعنی جو ہوتا ہے نا لپ سروس، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف ہونٹوں سے، لفظوں سے ان کی تعریف کی جاتی رہی، ان کے رول کو سمجھا جاتا رہا۔ کی رول ان امپروونگ انسٹرکشن، یعنی جو انسٹرکشن ہے، تدریسی عمل ہے، تعلیمی عمل ہے، اس میں ٹیچر کے رول کو صرف زبانی جمع خرچ تک ہی رکھا گیا۔ دس پارٹیسپیشن ان کریکولم پلاننگ اینڈ پریپریشن آف کنٹینٹ اینڈ ٹیچنگ مٹیریل has so far received very little practice recognition، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس زبانی جمع خرچ ہی اس کا رکھا گیا اور اس کو کبھی بھی شامل نہ کیا، جس وجہ سے کوئی عملی طور پہ اس کام کے اندر کوئی ریکگنیشن نہ ملی اور نہ ٹیچر کو کوئی پہچان ملی۔ ٹیچرز ان پاکستان have been merely implementing to their best of abilities and resources۔ اب پاکستان کے جو ٹیچرز ہیں یہ بھی اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ دا کریکولم اینڈ سلیبی پریپیئرڈ بائی ادرز، اس کریکولم کے اوپر جو دوسرے تیار کر کے دے رہے ہیں، اینڈ پرسنل اینڈ پریسکرائبڈ بائی دا فیڈرل یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ تو ہوتا یہاں بھی کیا ہے کہ یہاں کے ٹیچرز بھی جو ہیں بہت ارکریزی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنی ایبلٹیز پر اپنے وسائل جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس سلیبس کے اوپر جو دوسروں نے بنایا ہوا ہے یا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن جو ان کو دے دیتی ہے اس کے اوپر ہی وہ کام کرتے ہیں، ورنہ وہ اپنی طرف سے ان کو کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا یا رول نہیں دیا جا رہا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی وائی آر ٹیچرز امپورٹنٹ ان دا امپلیمنٹیشن آف کریکولم۔ کریکولم کی امپلیمنٹیشن میں ٹیچر کیوں اہم ہے؟ وائی آر ٹیچرز امپورٹنٹ ان دا امپلیمنٹیشن آف کریکولم؟ ٹیچرز آر ایجوکیٹرز آر دا میجر پلرز ان دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس۔ جو ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل، اس میں ٹیچر اور ایجوکیٹر جو ہیں تعلیم دینے والے، یہ بڑے پلرز ہیں، ستون ہیں۔ ود آؤٹ ڈاؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دا پریکٹس کریکولم از دا ٹیچر۔ اگر ہم بلا شک و شبہ کوئی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ سب سے اہم شخص جو اس کریکولم کی پریکٹس میں، یعنی عملی طور پر اس کے اوپر عمل کرنے میں جو سرگرم حصہ لیتا ہے وہ ٹیچر ہے۔ ود دیئر نالج، ایکسپیرئنس اینڈ کمپیٹنس، ٹیچرز آر سینٹرل ٹو اینی کریکولم امپروومنٹ ایفرٹ۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیچرز کی ہم کمپیٹنسی کو دیکھیں، ان کے تجربے کو دیکھیں، تو ان کے نالج، تجربے اور کمپیٹنسی کی وجہ سے ہی کوئی بھی جی کریکولم کو بہتر کرنے کی کوشش بنی ہے، اس کے اندر ان کا مرکزی کردار رہا ہے۔ دے آر responsible فار انٹروڈیوسنگ دا کریکولم ان دا کلاس روم اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم ایز ویل۔ یہ کلاس روم کے اندر بھی اور کلاس روم سے باہر بھی کریکولم کو انٹروڈیوس کرنے والے، یعنی متعارف کروانے والے ہمیشہ ٹیچر ہی ہیں۔ اب کریکولم سے اندر اور باہر سے کیا مراد آتی ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اگر ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں تو جو سرگرمیاں کلاس روم کے اندر ہیں وہ بھی ٹیچر کروا رہا ہے، اور اگر ان بچوں کو کسی میچ کے لیے، ڈیبیٹس کے لیے باہر لے جا رہا ہے تو وہ بھی ٹیچر لے جا رہا ہے، تو وہ ساری سرگرمیوں کو وہی ہینڈل کر رہا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی ہارنل اینڈ ہیرنگٹن 2003 also stress the central role of the teachers in implementing the curriculum۔ ہارنل اور ہیرنگٹن یہ دو افراد جنہوں نے
تحقیقی ریسرچ کی 2003 کے اندر. انہوں نے بھی ٹیچرز کے مرکزی کردار پر، مرکزی رول پر زور دیا کہ کریکلم کی امپلیمنٹیشن میں ان کا مرکزی رول ہے. اینڈ کال آن پالیسی میکرز ٹو ٹیک ٹیچرز ایٹیٹیوڈز اینڈ پرسیپشنز انٹو اکاؤنٹ. اور انہوں نے جو پالیسی میکر ہیں ان پر بھی زور دیا کہ جب وہ کریکلم ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ ٹیچرز کے رویوں اور ان کے جو پرسیپشنز ہیں، ان کے خیالات اور تصورات جو ہیں ان کو بھی خاطر میں لائیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں، یعنی ان کو بھی جگہ دیں کریکلم کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر. A teacher does more than just implement curriculum. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے کریکلم کو امپلیمنٹ کرنے سے بھی بہت کچھ زیادہ کرتا ہے. While curriculum specialist, administrators and outside education companies spend countless hours developing curriculum. جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کریکلم کے جو اسپیشلسٹ ہیں، اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور جو کریکلم اور جو ایجوکیشن سے باہر کے جو کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ وقت جو ہے وہ کریکلم کی ڈیولپ کے اوپر خرچ کر رہی ہیں، گزار رہی ہیں. اٹ از دا ٹیچرز ہو نو بیسٹ دیٹ دا کریکلم شوڈ لک لائک. لیکن اس کے برعکس ٹیچر جو ہیں وہی افراد ہیں جو بہترین طور پر جانتے ہیں کہ کریکلم کیسا دکھائی دینا چاہیے. آفٹر آل دے ورک ڈائریکٹلی ود دا اسٹوڈنٹس. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی جو ہیں یہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ کے رویوں کو دیکھتے ہیں، جو ایک ایک بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. who are meant to benefit from the curriculum. اور ان ٹیچرز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کریکلم سے فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ دیا جائے. in order to create strong curriculum, teachers must play an integral role in every step of the process. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط کریکلم بنایا جائے، افیکٹو کریکلم بنایا جائے، تو ٹیچرز کو اس کی پروسیس کے اندر، ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر اپنا ایک لازمی کردار ادا کرنا پڑے گا، یہ کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. مزید ہم دیکھتے ہیں ٹیچرز رول ان دا پلاننگ دا کریکلم. ٹیچرز رول ان پلاننگ دا کریکلم. ٹیچر نو دیئر اسٹوڈنٹس بیٹر دین ادرس. ٹیچر جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. انوالوڈ ان دا کریکلم پروسیس. کیونکہ کریکلم کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. وائل دا اسٹیٹ often dictates the skills covered by the curriculum, a teacher can provide insight into the types of materials, activities and specific skills that need to be included. جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو جو ریاست ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے، ریاست وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ اسکل جو ہیں وہ کریکلم کے ذریعے کور ہونی چاہیے، بچوں کو سکھانی چاہیے. وہ تو صرف یہ زور دیتی ہے، حکم دیتی ہے. جبکہ ٹیچر کین پرووائڈ انسائٹ انٹو دا ٹائپ آف مٹیریل. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اس مٹیریل کے اندر اپنی بصیرت کو شامل کر دیتا ہے، ایکٹیویٹیز اور ان سرگرمیوں کے اندر اپنی بصیرت شامل کرتا ہے، اینڈ اسپیسیفک اسکلز اور ان خاص مہارتوں کو سکھانے میں اپنی بصیرت سے کام لیتا ہے. دیٹ نیڈ ٹو بی انکلوڈیڈ، جو اس کے اندر شامل ہونی چاہیے. وہ اپنی خاص کمپیٹنسی سے ان کو زیادہ بہتر طور پہ اچیو کرنے کے قابل بناتا ہے. ٹیچرز فرام ملٹیپل گریڈ لیولز میں کولیبریٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اسکلز اسٹوڈنٹ نیڈ ایٹ ایچ لیول. اب ٹیچر جو ہوتے ہیں انہوں نے مختلف لیول کے اوپر پڑھایا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ طالب علموں کو کس لیول پہ اوپر کن اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے اس کو وہ کولیبریٹ کرتے ہیں. کولیبریٹ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ لرننگ جو جب اس کو بولتے ہیں مل کے کام کرنا، کوآپریشن لرننگ جو ہوتی ہے، اس کے اندر کوآپریٹو لرننگ اور جن گروپ لرننگ کے اندر یہ کوآپریٹو لرننگ اور کولیبریٹو لرننگ آتی ہے. کوآپریٹو لرننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تمام گروپ ایک ہی چیز کو مل کے بناتا ہے یا سیکھتا ہے، اور کولیبریٹو میں ہوتا ہے اس کام کو بانٹ لیا جاتا ہے. اب ٹیچر جو ہوتا ہے مختلف لیول کے اوپر ان سکلز کو بانٹ دیتا ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے کہ اس لیول پہ یہ سکھانا ہے، اس لیول پہ یہ سکھانا ہے، اس لیول پہ یہ سکھانا ہے. اب ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں سب کچھ تو نہیں سکھایا جا سکتا، اس لیے وہ اس کو کولیبریٹلی بھی سکھاتا ہے اس کو کہ کس حصے کے اوپر کون سی چیز سکھانی ہے. اینڈ انشور دیٹ دا کریکلم ایڈیکویٹلی prepares students to advance to the next grade level. اور اس طرح سے
بڑے مناسب طریقے سے وہ کریکلم جس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے بچوں کو تیار کر لیتا ہے کہ اگلے گریڈ میں ان کو کس طرح آگے لے جانا ہے، اگلے گریڈ میں ترقی دینے کے قابل ان کو کر لیتا ہے۔ آگے ہم دیکھ رہے ٹیچرز رول ان دا کریشن آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کریکلم کو کریشن میں ٹیچر کا کیا، اور ٹیچر کین آرگیو ویدر این ایکٹیویٹی، ٹیچر کین آرگیو، ٹیچر جو ہے ایک دلیل دے سکتا ہے ویدر این ایکٹیویٹی ول فٹ انٹو اے اسپیسیفک ٹائم فریم۔ اب ٹیچر کو بہتر پتا ہے کیونکہ اس نے کروایا ہوا ہے، اس لیے وہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ ایک جو ٹائم فریم آپ بنا دیتے ہیں کہ اس وقت میں یہ ایکٹیویٹی کرانی ہے، اب وہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اینڈ انگیج اسٹوڈنٹس، اور وہ بچوں کو مصروف رکھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایکٹیویٹی جو ڈیوائس کی ہوتی ہیں کریکلم میکر نے، جب اس کو ٹیچر دیکھتا ہے تو ٹیچر کو عملی طور پہ زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا وقت چاہیے، اس لیے اس کے مطابق بچوں کو مصروف کرتا ہے۔ آل ٹیچرز شوڈ بی الاؤڈ ٹو پرووائڈ ان پٹ ڈیورنگ دا کریشن سٹیج۔ اب ٹیچرز کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ جب یہ کریکلم کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ابتدائی مراحل میں یا اس کریشن کا جو ایک سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر اس ٹیچر کو بھی اپنا ان پٹ ڈالنے کی اجازت دینی چاہیے، یعنی اپنی ایفرٹ کو شامل کرنا چاہیے، اس کی ایفرٹ کو بھی۔ ٹیچرز as teachers provide input they will gain ownership in the product۔ اگر ٹیچر جو بھی ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں، یعنی وہ بھی اپنا انپٹ ڈالیں، ان کو شامل کیا جائے کریکلم ڈیولپ کرنے میں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس پروڈکٹ کی اونرشپ وہ بھی قبول کریں گے، یعنی وہ بھی ذمہ داری لیں گے کہ اس بچے کو ہم نے اس قابل بنانا ہے، انہیں بھی فخر ہوگا اور انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ذمہ داری لی ہے کریکلم کو ڈیولپ کر کے، اینڈ فیل مور کانفیڈنٹ دیٹ دا کریکلم واز کریٹڈ ود دیئر کنسرنز، اور وہ زیادہ پورے اعتماد ہوں گے یہ سوچ کر کہ جو کریکلم ڈیولپ کیا گیا ہے ان کے کنسرن کے مطابق، یعنی ان کے جو تحفظات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، اینڈ دا نیڈس آف دیئر اسٹوڈنٹس ان مائنڈ، اور وہ یہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ چونکہ انہیں پتہ تھا ان کے بچوں کی کیا ضروریات، ان کی ضروریاتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور ان کے خدشات کا بھی خیال رکھا گیا، اس لیے وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے، اپنے آپ کو بہتر طور پر کام کریں گے۔ آگے مزید دیکھتے جی امپلیمنٹیشن فرام دا ٹیچر، ٹیچر کی طرف سے امپلیمنٹیشن۔ ٹیچرز مسٹ امپلیمنٹ دا کریکلم ان دیئر اون کلاس روم اسٹیکنگ ٹو دا پلان۔ اب ٹیچرز کو اس منصوبہ بندی پر ڈٹ کر اپنے کلاس روم کے اندر کریکلم کو خود ڈیولپ کرنا چاہیے، خود امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ دیٹ ہیز ٹیکن ٹو مچ ٹائم، جس پلان کے اوپر بہت زیادہ وقت لگ گیا ہے، یعنی جب پلان کیا جاتا ہے تو پلان کے اوپر ایک اچھا خاصا وقت لگتا ہے، پھر جب وہ اچھی طرح پلان کر لیں تو پھر اس کے مطابق ڈٹ کے کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے جس کے اوپر بہت زیادہ کام، کیئرفل پلاننگ اینڈ ایفرٹ ٹو کریٹ، یعنی جس کے اوپر بڑی کیئرفل پلاننگ کی گئی اور اس کو کریٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کی گئی، اس کریکلم کے اوپر اب ڈٹ کے کام کرنا چاہیے۔ وین اے ٹیچر فیلز ٹو پراپرلی امپلیمنٹ اے اسٹرانگ کریکلم، جب وہ اسٹرانگ کریکلم بنا لیا جس کے اندر ٹیچر کو شامل کیا گیا، اس کے انپٹ کو شامل کیا گیا، بڑا ٹائم لگایا گیا، اور اگر ٹیچر جو ہے وہ مناسب طور پر اس کی امپلیمنٹیشن میں ناکام رہتا ہے، شی رسکس ناٹ کورنگ اسٹینڈرڈس، تو پھر وہ یہ خطرات مول لیتی ہے، وہ ٹیچر ہو یا ہی ہے یا شی ہو، تو خطرات مول لیتا ہے کہ وہ اس معیار کو پورا نہیں کر پاتا، آر فیلنگ ٹو امپلیمنٹ افیکٹو پریکٹس ان دا کلاس روم، یا پھر کلاس روم کے اندر جو مؤثر پریکٹس ہے سرگرمیوں کی وہ کروانے میں ناکام رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کو بھی اس کے مطابق پوری دل جمی کے ساتھ ڈٹ کر کام کرنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ That does not mean a teacher cannot make minor change۔ اچھا اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر ایک کریکلم ڈیولپ کر لیا ہے تو ٹیچر اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے چینج ہی نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ ان فیکٹ a strong curriculum is designed to allow a teacher to be flexible, to add a few personalized components from a selection of activities۔ حقیقت میں ایک جو اسٹرانگ کریکلم ہے، جو مؤثر کریکلم ہے، اس کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹیچر کو یہ بھی اجازت ہو کہ وہ اس کو فلیکسیبل رکھے، لچکدار رکھے، کہ اس کے اندر وہ اپنی طرف سے کوئی کمپیٹنسی شامل بھی کر سکے۔ فرام اے سلیکشن آف ایکٹیویٹیز، یعنی جو ایکٹیویٹیز ہم نے
سلیکشن کی ہوئی ہیں ان میں سے اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی شامل کر سکتا ہے, کوئی اس کے اندر سے نکال بھی سکتا ہے. تو ٹیچر نے چونکہ اس ماحول کے مطابق کام کرنا ہے جس کے اندر وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے اندر وہ اپنا رول ادا کرتے ہوئے کسی سرگرمی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ریفلیکشن بائی دا ٹیچر. اب ٹیچر جو ہے وہ کیا ریفلیکشن دیتا ہے؟ ریفلیکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کسی چیز کا تھیم نکالتے ہیں, نتیجہ نکالتے ہیں, جو کسی چیز سے ہم ریڈ کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں. ریفلیکشن آن اے کریکلم الاؤز ٹیچرز. اب کریکلم کی ریفلیکشن سے یعنی اس کے معنی و متن کو جاننے سے, وہ جو معنی و متن ہم جانتے ہیں, جو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں, وہ ٹیچرز کو الاؤ کرتا ہے, اجازت دیتا ہے. اینڈ ادر اور دوسروں کو انوالوڈ ان دا پروسیس, جس پروسیس کے اندر شامل ہوتے ہیں, ٹو فائنڈ اینی ویکنیس ان دا کریکلم, کہ کریکلم کے اندر وہ کوئی کمزوری وغیرہ اس کو بھی تلاش کریں. یعنی جب کریکلم کو ہم اسیس کر لیتے ہیں, کریکلم کا جائزہ لے لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس چیز کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو دیکھیں اینڈ اٹیمپٹ ٹو میک اٹ بیٹر, اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹیچرز میں ریفلیکٹ آن کریکولم ان ملٹیپل ویز. اب ٹیچر جو ہیں وہ اس کریکولم کے اندر کئی طرح سے ریفلیکشن لے سکتے ہیں, یعنی اس میں سے نتائج نکال سکتے ہیں, اسے عکس نکال سکتے ہیں, اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں. سچ ایز کیپنگ اے جرنل, جس طرح سے وہ ایک جرنل کا آغاز کر کے, جرنل سے کیا مراد ہوتی ہے, جس طرح سے ماہانہ, 2 ماہ بعد رسالہ وغیرہ نکالنا. A journal as they implement the curriculum giving student reviews, یعنی جیسے ہی وہ کریکلم کو امپلیمنٹ کر دیں تو ساتھ بچوں کے ریویوز لیں اس کے اوپر جرنل کے اندر, اینڈ سرویز, اور اس کے اوپر سروے کروائیں, سرویز کی رپورٹ ان کے اندر شامل ہو. اینالائزنگ رزلٹ, اور جو کلاس روم کے رزلٹ آتے ہیں ان کا تجزیہ اس کے اندر دیا جائے تاکہ اس کو سارے پڑھیں, وہ بھی پڑھیں. اینڈ اسیسمنٹ, اور جتنا بھی جائزہ لیا ہے جو وہ ڈیٹا اباؤٹ اسٹوڈنٹس انڈیویجول پرفارمنس, اور جو طالب علموں کی جو انفرادی کارکردگی ہے اس کے بارے میں بھی معلومات کو شامل کیا جائے. ناٹ اونلی کین ریفلیکشن سرو ٹو امپروو آ اسپیسیفک کریکولم, یہ جو ہم ریفلیکشن لیں گے اس کریکولم سے, جو ہمارے سامنے کوئی نتائج آئیں گے, جو تاثرات آئیں گے, وہ نہ صرف اس خاص کریکولم کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے, اٹ میں گائیڈ دا کریشن آف اے نیو کریکولم, بلکہ یہ ہمیں ایک نیا کریکولم جو اس سے بھی بہتر ہوگا اس کو تخلیق کرنے کے لیے ہم ایک راستہ بھی دیں گے اور معاونت بھی کریں گے, یعنی رہنمائی دیں گے, گائیڈ لائن دیں گے. کیونکہ کریکولم کے اندر ہوتا یہی ہے کہ جب کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, پھر ڈیولپ کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, امپلیمنٹ کے بعد اس کی ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کی جاتی ہے, پھر ایویلیویشن کی جاتی ہے, اس کی خوبیاں خامیاں نکال کے اس کو پھر دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو یہ پروسیس جو ہوتا ہے کنٹینیو رہتا ہے. آگے ہاؤ کین پروفیشنل ڈیولپمنٹ انہانس ٹیچرز رول ان ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آف کریکولم. دیکھیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ٹیچنگ کے دوران ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے رہیں تاکہ وہ نئے تقاضوں کے مطابق پڑھا سکیں, نئی ٹیکنیکس کو پڑھا سکیں. جب بھی کوئی نیا کریکولم آتا ہے اس کے اندر جتنی بھی سکلز ہوتی ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹیچرز کو ان کے مطابق ٹریننگ دی جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اب اگر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرز کی جائے تو وہ دیکھنا ہے کہ کریکولم کی امپلیمنٹیشن کے اندر وہ کیا تبدیلیاں لاتی ہے, کیا بہتری لاتی ہے. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ٹیچر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز ٹو پرووائڈ ٹیچرز ود اپرچونیٹیز ٹو ری ڈائریکٹ دیئر بلیفس. اب یہ جو ٹیچر کو ٹریننگ دینے والے افراد ہیں اور جو پروگرام کو ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچرز کو موقع فراہم کریں ٹو ری ڈائریکٹ دیئر بلیفس, کہ وہ بھی اپنے جو بلیفس ہیں, عقائد ہیں, ان کو نئی سمت دیں. اور وہ کیسے ہے, یعنی وہ ٹریننگ دیں گے ان کو تو ان کے بلیفس چینج ہوں گے. اینڈ ریفلیکٹ اپون دیئر کلاس روم پریکٹسز, اور وہ بھی اپنی کلاس روم کی پریکٹس کے اوپر بھی نظر ڈالیں, اس کی ریفلیکشن بھی لیں, سو دیٹ میکسیمم ٹارگیٹڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کین بی امپلیمنٹڈ, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹارگیٹڈ ہے, یعنی جس کے جو ہمارے اہداف ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ
اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. یعنی دیکھنا کہ کہاں کہاں کمزوری ہے, کہاں کہاں پہ, یعنی ٹیچرز کو خود چاہیے, ٹیچرز کو یہ موقع دینا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ خود اسیس کرے کہ وہ اپنے بلیف کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ پہلے بلیف سے اگر وہ کام نہیں چل رہا, پہلے طریقوں سے کام نہیں چل رہا, تو دیکھے کہ کہاں کہاں پہ کمزوری ہے کلاس روم کی پریکٹس کے اندر, تاکہ ٹیچرز کے لیے میکسیمم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا اہتمام کیا جائے اور بہتری لائی جا سکے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر, کریکولم کی امپلیمنٹیشن کے اندر. An example of how the role of teachers was developed by the National Teachers Organization in making a pivotal change in from New Zealand in the year 2011. اس کی ایک جو مثال ہے ٹیچرز کے رول کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں, وہ نیشنل ٹیچرز آرگنائزیشن کی ہے نیوزی لینڈ کے اندر, جو 2011 میں ایک فوری طور پر تبدیلی لانے کے لیے ٹیچرز کو کے اندر چینج لائی گئی. کمپیوٹر سائنس واز انٹروڈیوسڈ انٹو ہائی اسکولس آفٹر اے لانگ پیریڈ, یعنی ایک لمبے عرصے بعد ہائی اسکول کے اندر کمپیوٹر سائنس کا پروگرام متعارف کرایا گیا. وین کمپیوٹنگ واز مینلی فوکسڈ آن ٹریننگ اسٹوڈنٹس ٹو بی یوزرس. اب صورتحال یہ تھی کہ کمپیوٹنگ کے لیے اس بات پر فوکس کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے, جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دینی ہے اس کے لیے ان کو ٹریننگ دی جائے. یعنی کمپیوٹر سائنس واز انٹروڈیوسڈ انٹو ہائی اسکولس آفٹر اے لانگ پیریڈ وین کمپیوٹنگ واز مینلی فوکس, یعنی جب کمپیوٹنگ کے لیے زیادہ تر فوکس کیا جاتا تھا آن ٹریننگ اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ پر, ٹو بی یوزرز کے وہ یوز اس کو کر سکیں, یعنی اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ دینا تھی تاکہ اس کو وہ یوز کر سکیں. دا ٹرانزیشن واز ریپڈ, اب یہ جو کام تھا بڑی تیزی سے کیا گیا, اینڈ ٹیچرز ہیڈ لٹل ٹائم ٹو پریپیئر فار دا نیو ٹاپکس, اور ٹیچرز کے لیے کوئی وقت ہی نہیں تھا, بہت تھوڑا وقت تھا کہ اس ٹاپک کے لیے تیاری کریں. اینڈ یٹ دیر واز وائڈ اسپریڈ والنٹری اڈاپشن آف دا نیو اسٹینڈرڈس. اب یہ ہوا کہ وسیع پیمانے پر, والنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت, یعنی خود رضامندی کے ساتھ بہت سے اسٹینڈرڈ کو ٹیچر نے خود اچیو کیا. یعنی بہت سی چیزوں کو, جس طرح سے ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ نے اس کلاس کو پڑھانا ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کل سے شروع کرنا ہے, اب میں اس کے لیے تو کروں, کوئی گائیڈ ڈھونڈوں, کوئی چیز اور ڈھونڈوں, کوئی فارمولاز ڈھونڈوں, تو اپنے طور کے اوپر اس کو اسٹریٹجی کو اپناؤں. تو یہ کیا ہے, یہ ہے ان بچوں کو فوری طور پر پرووائڈ کرنے کے لیے ایک چینج لائی گئی, جو فوری چینج تھی ہنگامی صورت میں, جس کے اوپر ہر بندے نے اپنے طور پہ کوشش کی اور اسٹینڈرڈ کو اچیو کیا. without an appropriate focus on teachers, یعنی ٹیچرز پر مناسب توجہ مرکوز کیے بغیر کوالٹی ٹیچنگ از ناٹ فیزیبل ایٹ آل, جو ایک کوالٹی ایجوکیشن وہ کبھی بھی ممکن نہیں. پہلے تو ٹیچرز پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی, ان کو ڈیولپمنٹ کے مواقع دینا پڑے ہوں گے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنا ہوگی, پھر ان سے ہم کوالٹی ایجوکیشن کی توقع کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن جس کی کوالٹی ہو, جس کو قبول کیا جائے, جو مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق چلے, جو انٹرنیشنلی دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ کر سکے. دا کوالٹی آف ٹیچرز ایکسپلینز ڈفرینسز ان لرننگ آؤٹ کمز. اب یہ جو کوالٹی آف ٹیچرز ہے, یہ لرننگ آؤٹ کمز کے اندر فرق کی وضاحت کرتی ہے. یعنی ایک اچھا ٹیچر اور ایک اس کے نسبت وہ ٹیچر جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, وہ دونوں کے رزلٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فرق ہے. پراپر ریکروٹمنٹ اینڈ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, یعنی اگر ہم جو ٹیچرز کی بھرتی ہے وہ معقول کریں, ایک معیار کے مطابق کریں, اور پھر مسلسل ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ان کے لیے اپنائیں, مسٹ بی ان پریکٹس ٹو انڈو دوز انٹرسٹڈ ود ٹیچنگ ود دا ریکوائرڈ نالج. تو یقیناً ہمارے پاس وہ لوگ آ جائیں گے جو ہمارا ریکوائرڈ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں, اسکل دے سکیں, ایٹیٹیوڈس دے سکیں, اینڈ ویلیوز ٹو ریٹین دیم ان دا پروفیشن. یعنی ان کو پیشے میں رکھنے کے لیے پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ساری اسکلز, ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز رکھتے ہوں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے ایک خاص انداز میں اس کو ایکسپلین کر کے بیان کر دیتا ہوں.
اگر ہم ان لفظوں کے اندر گھومیں گے تو پھر اس کا معنی اور متن نہیں ملتا ہمیں. یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم ٹیچرز کے اوپر فوکس کریں، ان کی ریکروٹمنٹ اچھی ہو، ٹیچروں کے ایک معیار کے مطابق بھرتی کریں اور پھر ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کریں، تو پھر جو ہمیں درکار ہے ان ٹیچر سے، یعنی وہ اسکل، وہ رویے، وہ ویلیوز جو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں کسی پیشے کے اندر، وہ حاصل ہو سکتی ہیں، اس کی اچیومنٹ ممکن ہے. Following are some topics to be addressed in designing professional development. اب جب پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے ٹیچرز کی تو کچھ جو ٹاپکس ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اپرچونیٹیز فار ٹیچرز، ٹیچرز کے لیے مواقع، who are implementing، جو امپلیمنٹ کرنا ہے ایز نیو پروگرام، نئے پروگرام کے طور پر. یہ نئے پروگرام کے اندر جو بھی چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں ٹیچرز کو ان کا مواقع دینے چاہیے، ان کو اچیو کرنے کے، ان کو حاصل کرنے کے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی پروگرام فلسفی. فلسفی سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی فلسفہ ایجوکیشن کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں. تو ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کے بارے میں بھی کوئی فلسفی ہے. کئی فلسفیز ہیں، لرننگ فلسفیز ہیں. اٹ از امپورٹنٹ فار ٹیچرز ٹو انڈرسٹینڈ دا فلسفی بیہائنڈ دا پروگرام. اب جو بھی پروگرام ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے ٹیچر کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیں فلسفہ کیا تھا؟ سوچ. ہر قوم کا ایک فلسفہ ہے، فلسفی ہے. ہمارا زندگی گزارنے کا ایک فلسفہ ہے، جن ہماری ایک سوچ ہے، خاص سوچ ہے اس کے بارے میں. ہمارا طرز زندگی ایک فلسفے کے اوپر مبنی ہے. تو اسی طرح سے جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کی بھی کوئی فلسفی ہے، کس مقصد کے تحت بنا ہے، کس فلسفی کے اوپر ہے، اینڈ ہاؤ اٹ مے امپیکٹ اسٹوڈنٹس. تو ٹیچر کو اس فلسفے کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کس طرح طالب علموں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، پیرنٹس بچوں کے اوپر، ایڈمنسٹریٹرز کے اوپر، اینڈ اسٹیک ہولڈرز اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اسٹیک ہولڈر کون ہوتا ہے؟ اسٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جو اس پروگرام کے اندر ایک پارٹنر ہو، وہ اس پروگرام کو متاثر کر سکتا ہو اپنے رول سے یا اس پروگرام کے رول سے وہ متاثر ہوتا ہو. مثال کے طور پہ جب ہم لرننگ ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں، اسکولنگ کی بات کرتے ہیں، تو ٹیچر ایک اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ وہ متاثر کرتا ہے اس نظام کو. اسٹوڈنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. پیرنٹس اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور پیرنٹس متاثر بھی کرتے ہیں اس سسٹم کو. تو جو بندہ بھی اس سسٹم سے جڑا ہوتا ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس کا ایک ذمہ دار شخص ہے، اس کے اندر وہ شامل ہے. ٹیچرز میں فائنڈ the curriculum introduces unfamiliar content they have not taught in a while. یعنی ٹیچر جو ہے اس کریکلم کو جو متعارف کروایا گیا ہے اس کو وہ انفیملیئر پا سکتے ہیں، یعنی اس سے وہ ناواقفیت ان کی ہو سکتی ہے جس کو انہوں نے ابھی تک یا تھوڑے وقت کے اندر اس کو پڑھا ہی نہیں. یعنی جس کو پڑھا ہی نہیں اس سے وہ ناواقف ہوں گے. فار ایگزامپل یوزنگ اے پرابلم سالونگ اپروچ ریدر دین اے ٹاپیکل اپروچ. مثال کے طور پہ کسی ٹاپک اپروچ ہوتی ہے، جس طرح اس کی ٹاپک کے بارے میں جاننا، اس کی بجائے اگر ان کے سامنے پرابلم سالونگ رکھ دی جائے جس کو انہیں کبھی پڑھا ہی نہیں، جس کو انہوں نے کبھی سالو ہی نہیں کیا، تو اس کے اندر ان کے لیے مشکل ہوگی. وہ ان کے لیے ایک نئی سرگرمی ہوگی یا ایک انفیملیئر ایکٹیویٹی ہوگی، اس کو وہ نہیں جانتے ہوں گے. اب ریسورسز، 3 ریسورسز کون سے؟ ایڈیکویٹ ریسورسز شوڈ بی اویلیبل فار امپلیمنٹنگ اے نیو کریکلم. نئے کریکلم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مناسب ریسورسز ہونا ضروری ہے. ٹائم، ٹیچر شوڈ بی الاؤڈ انف ٹائم ٹو پریپیئر اینڈ ڈیلیور دا نیو ریکوائرمنٹ آف دا نیو کریکلم. یعنی نیا کریکلم کی نئی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ٹیچرز کو اس کی تیاری کے لیے معقول وقت دینا چاہیے. اینڈ ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دا سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے. یعنی کسی بھی کریکلم کو teacher should be allowed enough time to prepare and deliver the new requirement of the new curriculum and take time to understand the subject. جب یہ کریکلم نیا آتا ہے تو ٹیچر کو مناسب وقت دینا چاہیے اس کی تیاری کرنے میں اور اس کو آگے بچوں کو ڈیلیور کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں، اس سبجیکٹ کو سمجھنے میں اس کو وقت ملنا چاہیے. اسکول ایتھوس، the overall belief of the school in the new curriculum. اب جو نیو کریکلم ہے اس کے مطابق the overall belief of the school in the new curriculum. اب جو بھی ہے جو ہم نیا کریکلم ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو پورے اسکول کے جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہیڈ ٹیچر ہیں، ٹیچرز ہیں،
اسی طرح سے پیرنٹس بھی ہیں، ان سب کو بھی اس کے بارے میں بیلیف رکھنا چاہیے. جس چیز کو ہم قبول نہ کریں وہ بے مقصد ہے. تو پہلے تو یہ بھی ہے کہ اوور آل بلیف آف دا اسکول ان دا نیو کریکولم. فار ایگزامپل دا فیکلٹی and the community recognizes the importance of the subject in the school curriculum. جو نیا کریکلم ہمارے پاس آیا ہے اس کو سارے ریلائز کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کے اوپر بیلیف رکھیں کہ یہ ہمارے اندر چینج لائے گا. جب تک ہم اس کو دل سے قبول نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر عمل کرنا پسند نہیں کرتے. جب تک ہم اس کو تکرار کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا. اور اس کے بعد پروفیشنل سپورٹ، opportunities for professional development such as workshop, seminars, best teachers award, etc. اب یہ کہ پروفیشنل سپورٹ بھی دینی چاہیے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی تو بات کر دی نا، ٹیچر کو پروفیشنل سپورٹ دینی چاہیے. ان کو وقتاً فوقتاً ورکشاپ منعقد ہو جہاں پہ ان کو ان کی نالج کو بہتر کیا جائے، جو نالج میں گیپ ہوتا ہے اس کو فل کیا جائے، نئی جو اصلاحات ہے اس کے بارے میں معلومات دی جائیں، مزید ان کو ڈیولپ کیا جائے، ان کی مشکلات کو سنا جائے. اسی طرح سیمینار ہیں. بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کا مقصد بھی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بہتر کارکردگی کرے تو ایوارڈ دیں تاکہ ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو بہتر سے بہتر کام کرنے کی. پروفیشنل ایڈیکویسی اینڈ انٹرسٹ. پروفیشنل ایڈیکویسی یعنی پیشہ ورانہ مناسبیت اور دلچسپی بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں جو ٹیچر ہے وہ پیشہ ورانہ مناسبیت نہیں رکھتا. مناسبیت سے مراد کہ اس کے اندر اس پیشے سے متعلق ابیلٹی بھی ہو، شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، قابلیت بھی ہو اور پھر دلچسپی بھی ہو. اگر اس کو اس سے پیار نہیں، مجبوری سے کر رہے تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جس طرح سے ہمارے ہاں پہلے دستور یہی رہا ہے آج سے پہلے، تو جس کو کوئی اور جاب نہیں ملی وہ ٹیچنگ میں آ گیا. اب ٹیچنگ میں جب وہ آتا ہے مجبوراً آتا ہے، اس کا مطلب وہ ایڈیکیسی ہے ہی نہیں اس کے اندر، مناسبیت نہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ دلچسپی نہیں. جس چیز کے ساتھ وہ یعنی وہ اس کا میلان نہیں ہے، رجحان نہیں اس کو قبول کرنے کا، دلچسپی بھی نہیں ہے، تو اس کو وہ کبھی بھی نہیں کرتا. اس لیے ٹیچرز اون انٹرسٹ، ایبلٹی اینڈ کمپیٹنسی ٹو ٹیچ دا کریکولم. اب ٹیچر کے اندر اس کریکولم کو ٹیچ کرنے کے لیے اس کے اندر ایبلٹی بھی ہونی چاہیے، دلچسپی بھی ہونی چاہیے اور اہلیت بھی ہونی چاہیے. کانفیڈینس ان ٹیچنگ، اور اس کو اپنی ٹیچنگ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں صحیح پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ پڑھا سکتا ہوں. اینڈ confidence in teaching attitudes and freeness to teach the subject. اور اس کے پاس ایک آزادانہ طور پہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ سبجیکٹ پڑھانا، یعنی مجبوری نہ ہو، ایک سوچ ہو کہ یہ میرا کام ہے اور میں نے اس کو کرنا ہے. اور جب وہ اس طرح سے کرے گا تو اس کا کام جو ہے وہ بہتر ہوگا اور وہ اس کام کو بہت ہی اچھے انداز میں کر لے گا. تو جزاک اللہ خیر. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک. آپ کو اچھا لگے تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور دیگر جو افراد ہیں، جو آپ کے گروپس ہیں، کولیگز کے، ساتھیوں کے اسٹڈی گروپس ہیں، ان میں بھی آپ شیئر کریں، اور جو آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان کو بھی اس چینل کو سننے کے لیے ضرور دعوت دیں. اللہ حافظ.